बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना केस, ऐसा केस या इस तरह जिस सिमत में इस वक्त जा रहा है, अगर इसी सिमत में ये केस रवां दवा रहा तो फिर यकीन माने कि इस केस की प्रोसीडिंग को देखते हुए महसूस हो रहा है कि जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा के दिन गिने जा चुके हैं। और फिर वो अफराद यानी जिनमें ब्रिगेडियर्स, 3 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल है, ये किस तरह हर चीज़ को मैनेज कर रहे थे, एक एक जो है वो कानून की पकड़ में आएगा। फिर इनका कोर्ट मार्शल होता है या फिर इनके खिलाफ FIR होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इस वक्त अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जिस तरह दहशतगर्द अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है, आगे चल के ये पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक के लिए बहुत बड़ा खदशा, बहुत बड़ा जो है वो एक थ्रेट बन सकता है। और इन खदशात का इजहार जो है वो दोहा मुज़ाकरात में शामिल तमाम फरीकैन ने भी किया है। न सिर्फ वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बल्कि जो है दाइश और दीगर दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस भी खुले आम उनकी जो मूवमेंट है वो जारी है। यही वजह है कि तालिबान हुकूमत और TTP, दाइश, अलकायदा, इनका जो गठजोड़ है, उसकी वजह से पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल तेज़ी से ख़राब हो रही है। ये दोनों मामलात क्या हैं, इन पर हम तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुँचते रहें। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना केस बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है। यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए अफराद, यानी साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद और कर्नल लियाकत और ब्रिगेडियर इरफान रामे और ब्रिगेडियर ताहिर वफाई और अपना उस वक्त के DG ISI जनरल रिजवान, ये सब यानी जो एक कमीशन बना है इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट के तहत, वो इनकी निशानदेही करे और फिर जो इदारा है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे, अदालत को कुछ ना करना पड़े। यानी इस वक्त भी ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अदालत इस्टेब्लिशमेंट से टकराव नहीं चाह रही, तो इसलिए आज अफसार आलम साहब जो साबिक पेमरा के साबिक सरबराह हैं, उन्होंने डाइस पे आके जो कमीशन बना है, यानी जो कमीशन है जिसमें सैयद अख्तर अली शाह साबिक IG और अपना ताहिर आलम खान साबिक IG और खुशहाल खान एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला, ये 3 रुकनी कमीशन है, इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, कमीशंस की अगर बात करें तो फिर मुझे कोई बता सकता है कि जो है वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का क्या हुआ? कोई बता सकता है कि OGD कैंप कमीशन का सानिया का कमीशन की रिपोर्ट क्या हुआ? कोई मुझे बता सकता है कि उसामा बिन लादन के एबटाबाद में जो उनको हलाक किया गया था, यानी एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? कमीशन की रिपोर्ट कहाँ गई? वो कोई बता सकता है कि मेमो गेट कमीशन की रिपोर्ट कहाँ गई? कोई बता सकता है कि सलाला कमीशन रिपोर्ट कहाँ गई? इस तरह की कई कमीशंस। कोई बता सकता है कि मेहरान एयरबेस अटैक की जो कमीशन रिपोर्ट थी वो कहाँ गई? कोई बता सकता है कि कराची में जिसने एक सानहा, जिसने कराची को लहू लुहान कर दिया, जिसने कराची में मुहाजिर पठान फसादात को जन्म दिया, हज़ारों लोगों को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, यानी बुशरा ज़ैदी एक केस, वो उस बुशरा ज़ैदी केस की तहकीकात के लिए जो कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। यानी जिसने MQM को जन्म दिया, जिसने MQM को ताकत बख्शी, ये वो एक्सीडेंट था। ये कराची यूनिवर्सिटी की तालबा थी जो एक बस के सानिहे में जाँ बहक हुई और फिर देखते ही देखते मुहाजिरों ने पठानों की तमाम जो अमलाक थीं उनको नजर आतिश कर दिया और कई हलाकतें हुई। और फिर दूसरी तरफ जब वहाँ से रद्द अमल आया
تو پھر اس طرف سے کئی ہلاکتیں ہوئیں، لیکن اس کمیشن کی رپورٹ آج تک نہیں آئی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس اپنا جہازوں کے کریش ہوئے ہیں، طیارے کریش ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے جو کمیشن بنے تھے ان کی رپورٹ کہاں گئی؟ ریسنٹلی جو کراچی ایئرپورٹ کے قریب جو جہاز گرا تھا اس کمیشن کی رپورٹ کہاں گئی؟ کوئی کمیشن، کسی کمیشن کی رپورٹ نہیں آتی۔ اسی لیے ابصار عالم نے آج جو عدالت سے کہا کہ سر جی یہ تو غلط بات ہو رہی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ابصار عالم نے جو ہے وہ اپنا اسد طور انسینسرڈ میں اسد طور سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ ایجنسیز اور میڈیا ٹائکونز، ان کا جو نیکسس ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور یہ اتنا طاقتور رہا ہے کہ یہ غریب عوام پر ظلم کرتا ہے، غریب عوام پر انصاف کے دروازے بند کرتا ہے، عدلیہ کو، انتظامیہ کو اپنے اشاروں پر یہ چلاتا ہے۔ یہ نیکسس اتنا خطرناک ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بحالی اور تنخواہوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پر جو میں نے جھیلا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کوئی اور جھیلے۔ انہوں نے کہا کہ مطلب اس دوران جو گفتگو ہوئی اس میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ اور چیف جسٹسز اور پیمرا کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا تھا، اور اس کے لیے کرنل لیاقت تھے جو ISI کے، اور پھر بریگیڈیئر عرفان رامے، اور پھر بریگیڈیئر طاہر وفائی، اور پھر DG ISI جنرل رضوان یہ کام کرتے تھے۔ یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اس وقت حکومت انہی کے اشاروں پر چلتی تھی، بالکل اس طرح جس طرح چینل 92 کو جب سسپینڈ کیا گیا تھا تو جب ابصار عالم نے فیض حمید کا DGC کا آرڈر نہ مانا تو پھر ان کو اپنا اس وقت جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے ان کو حکم جاری کرنا پڑا تحریری طور پر۔ کتنی بے بس ہوتی ہے یہ حکومت۔ تو بہرحال اس وقت یہ جو معاملہ جس طرف جا رہا ہے، اور پھر نظر ثانی کی جو 9 درخواستیں جو TORs ہیں، ان TORs میں چیف جسٹس نے ایک چیز اور بھی شامل کرائی کہ نظر ثانی کی 9 درخواستیں ایک ساتھ اس فیصلے کے خلاف کیسے دائر ہوئیں، اور پھر جب 4 سال کے بعد اس کیس کی سماعت ہوئی تو یہ درخواستیں واپس کیسے لی گئیں، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور پھر الیکشن کمیشن کو بھی ہدایت کی گئی کہ TLP کی جو فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے بھی وہ تحقیقات کر کے اور پھر جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے۔ باقی TORs اور جو معاملات ہیں وہ سن چکے ہیں، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ناظرین اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے، محفوظ ترین پناہ گاہ، یعنی دہشت گرد آرگنائزیشنز کی جنت بنا ہوا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ اپنا میرے خیال میں ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق ہے ان کا، یہ ہے اپنا ایگل آئی کی نے 2 رپورٹس جاری کی ہیں۔ اب وہ رپورٹس جو ہیں وہ اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہیں۔ اب ان میں سے جو پہلی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان عالمی دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہ کے طور پر دوبارہ ابھرا ہے۔ امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے سے پہلے ایمن الظواہری کی کابل میں موجودگی سے متعلق خدشات نے طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد ایک پریشان کن جو پیش رفت کی نشاندہی کی ہے۔ مزید کہا گیا کہ دوحہ معاہدے سے پہلے اور بعد میں مذاکرات کاروں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ طالبان القاعدہ اور ایمن الظواہری سے فاصلہ رکھے گی، لیکن طالبان اور القاعدہ اور ایمن الظواہری ان کا جو انضمام ہوا ہے وہ پریشان کن ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ طالبان جو ہے وہ طالبان حکومت ایک پناہ گاہ ہے، غیر محدود نقل و حرکت اور فلاحی ادائیگیوں اور اسلحہ سمیت افرادی مدد فراہم کر کے مختلف دہشت گرد گروپوں کو فعال طور پر جو ہے وہ طالبان حمایت کر رہے ہیں ان کی۔ مزید کہا گیا ہے کہ جی TTP، القاعدہ، تحریک طالبان، IMU، ETIM اور دیگر آرگنائزیشنز افغانستان میں طالبان کی حمایت سے آزادانہ طور پر جمع ہیں۔ اپنی حکمرانی کے ابتدائی سال میں القاعدہ سینٹرل اور AQIS نے پیغام رسانی کو تیز کر دیا، جس کا انتظام طالبان کی خفیہ ایجنسی GDI کے زیر انتظام ہے۔ مزید کہا گیا کہ جی TTP افغان طالبان کی طرف سے حکمت عملی کے ساتھ پورے افغانستان میں سرگرم ہے۔
پاکستان کے خلاف کارروائیاں تیز کر رہے ہیں، جس سے شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں اور عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹی ٹی پی افغان حکومت کی سرپرستی میں جو ہے وہ کنڑ اور نگر ہار میں جے یو اے اور آئی ایس کے پی کے ساتھ ایک ساتھ موجود ہے۔ اب مزید کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی کے درمیان ان کے ہینڈلرز کی طرف سے لیبر کی ایک مخصوص تقسیم ہوتی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ آئی کے پی ایس بنیادی طور پر مذہبی رہنماؤں کو اہداف کو نشانہ بنانے اور فرقہ وارانہ تشدد جیسے مساجد اور امام بارگاہوں میں بم دھماکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بنیادی طور پر سیکیورٹی فورسز کے ٹی ٹی پی کے خلاف حملوں میں مصروف ہے۔ یعنی جو آئی ایس کے پی ہے وہ فرقہ واریت پھیلاتی ہے، اور پھر جو ٹی ٹی پی ہے وہ سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہوتی ہے۔ دہشت گرد گروپوں کی حمایت کی وجہ سے افغانستان کی سرزمین عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے خطرے کا باعث ہے۔ طالبان کی جانب سے پراکسیز کا استعمال انہیں پڑوسی ممالک میں منفی فائدہ پہنچاتا ہے اور بعض دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مفادات کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ جو ایک دوسری رپورٹ ہے اس میں کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کے افغانستان طالبان کے ساتھ تعلقات علاقائی استحکام کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ جو ہے وہ حالیہ دنوں میں تحریک طالبان پاکستان، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے درمیان خفیہ اتحاد تیزی سے ظاہر ہوا ہے، جس سے خطے کے استحکام پر اس کے ممکنہ اور منفی اثرات کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ دو انتہا پسند گروپوں کے درمیان بڑھتے ہوئے گٹھ جوڑ کے سنگین نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی کے رہنماؤں نے افغانستان میں پناہ گاہیں تلاش کیں اور اسے پاکستان میں معصوم لوگوں اور مذہبی مقامات پر حملے کے لیے ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس کے اثرات زیادہ واضح ہو گئے ہیں۔ افغانستان ایک پڑوسی ملک اور ایک ساتھی یعنی ایک برادر مسلم ملک کے طور پر پاکستان کے ساتھ امن اور تعاون کو فروغ دینے کی ذمہ داری ہے افغانستان پر۔ افسوس کے ساتھ کہ کابل حکومت اس فرض کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کو پناہ دیتی ہے اور ان کے ساتھ خصوصی سلوک کرتی ہے جو خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پاکستان نے 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر کے بے پناہ مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے لیے اس سے پیدا ہونے والے معاشی اور سماجی چیلنجوں کے باوجود وہ اپنے وطن میں تنازعات اور ظلم و ستم سے بھاگنے والوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اب مزید کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ کر شدید پریشانی ہو رہی ہے کہ افغان حکومت ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر کے اس سخاوت کا بدلہ دے رہی ہے کہ جنہوں نے معصوم پاکستانیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کیں۔ افغانستان کے لیے دوحہ معاہدے کا احترام کرنا اور خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ٹی ٹی پی سمیت تمام دہشت گرد عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا بہت ضروری ہے۔ دونوں ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جو ہے وہ سلامتی کا گہری جڑی ہوئی ہے، اور دہشت گرد گروپوں کے کسی بھی حمایت کے بعد دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کے نتیجے میں لاتعداد جانیں ضائع ہوئیں اور خطے میں عدم استحکام بھی پیدا ہوا۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان طالبان کی وابستگی صرف صورتحال کو مزید خراب کرنے کا کام کرتی ہے، جس سے تشدد اور انتہا پسندی کی افزائش ہوتی ہے۔ پاکستان نے بار بار افغان حکومت سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرے۔ یہ پاکستان کے حقوق میں شامل ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کرے اور اپنی سرزمین اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ ٹی ٹی پی اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے لاحق خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی طرف سے لاحق خطرے کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں، تعاون اور انٹیلیجنس اطلاعات کا تبادلہ اہم ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور خطے میں
استحकाम को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी और सख्त कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है. شهید کړی چې ټي پي نه راته که دوی په سوات کې د پښتنو میندې چغې نه وې ویستلې چې ټي پي نه راته چې ټي پي جوړ شوی د ظالمانو د ظلم نتیجه ده دوی د خپله پالیسي جوړه کړي چې ټي پي خپله ختموي چې ټي پي د دوی د ظالمانه سیاستونو زیږنده ده که دوی په وزیرستان کې 10,000 پښتانه نه وای وژلی چې ټي پي نه راته که دوی ناټو ته لار نه وای ورکولی چې ټي پي نه راته که مشرف لال جومات نه وای شهید کړی چې ټي پي نه راته که دوی په سوات کې د پښتنو میندې چغې نه وې ویستلې چې ټي پي نه راته چې ټي پي جوړ شوی د ظالمانو د ظلم نتیجه ده دوی د خپله پالیسي جوړه کړي چې ټي پي خپله ختموي. ناظرین اب آپ اندازہ کریں کہ افغانستان کس راہ پر چل پڑا ہے. افغانستان اس راہ پر چل پڑا ہے کہ جس کے نتائج افغانستان کو بھگتنے پڑیں گے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ خراب ہوتی ہے, جہاں سے نیٹو کا اسلحہ یہاں پاکستان کے دہشت گردوں کو سپلائی ہوتا ہے, ڈاکوؤں کو سپلائی ہوتا ہے اور جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں وہاں استعمال ہوتا ہے. نیٹو کا وہ اسلحہ پاکستان میں کرائے پر دستیاب ہے, لیکن افسوس ہے کہ طالبان حکومت اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے قاصر ہے. اور اس وقت جب پاکستان میں مقیم غیر قانونی مقیم افغانیوں کو جبراً واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بھیجا جا رہا ہے تو افغان حکومت تلملا اٹھی ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا امن تباہ ہوا. یہ دہشت گردوں کے سپلائر بنے, یہ یہاں سے ڈالر مافیا کے سپلائر بنے, چینی مافیا کے سپلائر تھے, یہ گندم مافیا کے سپلائر تھے جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا. دہشت گردی کے سپلائر تھے, اسلحے کے سپلائر تھے. تو کیوں ہم ان کو رکھیں؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ اگلے دن میں سن رہا تھا حامد میر کا کہ افغانیوں کو نمک حرام مت کہو. بھائی کیوں نہ کہیں؟ جو ہمارا کھا کے ہمارے سینوں میں گولیاں اتاریں, ہمارے بچوں کو ماریں, ان کو ہم کیا کہیں؟ بھائی کہیں؟ پھر ہم گانا گائیں کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. پڑھاؤ دشمن کے بچوں کو. حامد میر صاحب اسکول کھولو. آپ کو بھی کیا بولوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جو اسٹینڈ ہے کہ افغانیوں کو مت بھیجو, اور پھر مولانا فضل الرحمان جس طرح چیخ رہے ہیں کہ افغانیوں کو مت بھیجو, افغانیوں کو مت بھیجو, تو پھر ڈرتے کیوں ہو مولانا صاحب؟ کیوں کہتے ہو کہ الیکشن ملتوی کرو؟ کیوں کہتے ہو کہ امن امان کی صورتحال خراب ہے؟ کیوں کہتے ہو کہ جی ہم الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے, ہم اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے؟ کیوں پھر بتا دیتے ہو؟ کیوں آپ کے منسٹر بتا دیتے ہیں؟ کیوں چیف منسٹر بتا دیتے ہیں؟ کیوں پارلیمنٹرین بتا دیتے ہیں؟ بات کرتے ہیں ان کو مت بھیجو. سندھ کو تو آپ لوگوں نے یتیم خانہ بنا لیا ہے. ان کو مت بھیجو. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو باندھ کے اور ان کے جوتے مار کے ان کو واپس بھیجو. ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.